फिरका वारियत की बिदअत, बल्कि फिरका वारियत की लानत। और आप हैरान होंगे कि इन फिरकाबाज मौलवियों ने मुख्तलिफ सेरेमनीज अरेंज की हुई होती हैं फिरका वारियत फैलाने के लिए। मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, जश्न देवबंद कॉन्फ्रेंस, ताजदारे बरेली कॉन्फ्रेंस, शान अहले हदीस कॉन्फ्रेंस, शान अहले तशय्यो कॉन्फ्रेंस, इस किस्म की कॉन्फ्रेंसेस। आज तक कभी आपने सुना है मुजम्मत फिरका वारियत कॉन्फ्रेंस हुई है? कोई आपकी जिंदगी में कभी हुई हो इस उन्वान से? इसका मतलब है कि ये फिरका वारियत को खत्म करना ही नहीं चाहते, क्योंकि ये खुद उस बिदत के अंदर मुब्तला हो चुके हैं। मौलवी और उनके कट्टर फॉलोअर्स, अवाम नहीं, अवाम तंग आ चुकी है। अवाम को नहीं मैं बिदती समझता, मौलवी इल्ला माशाअल्लाह जो अहले हक मौजूद है। तो बात इसमें वही है जो पंजाबी में कहा जाता है, अकल ना होवे ते मौजे ही मौजा, ते अकल होवे ते सोचे ही सोचा। जिसको अकल नहीं तो उसको मौज है, उसको तो बात पता ही नहीं है, तो फिरका वारियत करेगा, बड़े शौक के साथ फिरका वारियत फैलाएगा। लेकिन इसको बात समझ आ गई कि कुरान किस कदर मुखालिफ है और सुन्नत किस कदर मुखालिफ है फिरका वारियत की, उसकी तो रात की नींदें आराम हो जाएंगी। वो मर जाएगा अपने आप को किसी फिरके के साथ मंसूब कभी नहीं करने लगा। वो कहेगा मैं कुरान की आयत का मुनकिर हो जाऊं, और वो आयत है ही पर्टिकुलर मुसलमानों के बारे में। और वो है सूरह आल इमरान के अंदर आयत नंबर 102, 103 और उसके बाद 105। अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पारा नंबर 4 के पहले या दूसरे सफे पे आ जाती है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। और सबसे बड़ा हक क्या है? वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, देखना तुम्हें मौत ना आए मगर इस हाल में कि तुम मुस्लिम, अल्लाह के फर्माबरदार मरना। किसी और टाइटल से ना मरना, अल्लाह की फर्माबरदारी के टाइटल से, मुस्लिम के टाइटल से मरना। और साथ ही फिर बता दिया कि मुस्लिम की पहचान क्या है फर्माबरदार की। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और फिरका वारियत में मत बटो। ये मुसलमानों को कहा जा रहा है। और अल्लाह की रस्सी ये किताब है। वो गदीर खुम की हदीस में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक सही मुस्लिम में 6225 से लेकर 6228 तक 4 अहादीस है। उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बैत का एहतराम और कुरान को पकड़ने की तरगीब दिलाई। और वहां फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह की किताब अल्लाह की रस्सी है, जो इसको पकड़ेगा हिदायत पर होगा, जो छोड़ देगा गुमराह हो जाएगा। यह है अल्लाह की रस्सी, इसको पकड़ो और फिरका वारियत में मत बटो। यह तो था पॉजिटिव अंदाज समझाने का। एक है इसका साइमल्टेनियस कंट्रास्ट, वो 2 आयतें छोड़कर सख्त तरीन आयत है, वो इससे भी ज्यादा सख्त है। और मैं हैरान हूं कि वो आयत लोग कोट क्यों नहीं करते। और वो आयत है सूरह आल इमरान की 105, 103 थी, वो 105। वला तकूनू कल्लज़ीना तफर्रकू वख्तलफू मिन बादि मा जाअहुमुल बय्यिनात, ऐ मुसलमानों उन लोगों की तरह मत हो जाना कि जिन्होंने अपने दीन में फिरके बनाए और इख्तिलाफ करना शुरू कर दिया बाद इसके कि उनके पास रोशन दलाइल आ गए थे। यानी यहूदियों ईसाइयों का अल्लाह ताला ने हवाला दिया कि उनकी तरह ना हो जाना कि तुम किताब और सुन्नत के आने के बाद इख्तिलाफ और फिरके बना लो। क्या अंजाम होगा? व उलाइका लहुम अज़ाबुन अज़ीम, और ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़ा अजाब है, फिरका बनाने वालों के लिए। वलियादु बिल्लाहि ताला। अब जाहिर है कि मौलवी जो फिरका बाजी पर तुले हुए हैं, वो शैतानी वसवसे फिर उम्मत को मिनल जिन्नति वन नास ये सिखाते हैं। और जी जामिया तिरमिज़ी में सुन्नत नबी दाऊद में सही हदीस है कि मेरी उम्मत के 72 फिरके दोज़ख में जाएंगे और एक गिरोह जो है वो जन्नत में जाएगा। और बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, मेरी उम्मत का एक गिरोह ताइफा मंसूरा क़यामत तक हक पर कायम रहेगा। तो 72 तो दोज़ख में जाने हैं, तो हमें 2 फिरके बनेंगे नहीं तो कैसे होगा? भाइयों इसका यह मतलब नहीं है। अगर यह मतलब निकाला जाए तो कितनी सही अहादीस अहले सुन्नत और अहले तशय्यो के यहां और बुखारी और मुस्लिम में भी मिलती हैं कि कुर्बे क़यामत की निशानियों में से है कि औरतें ऐसा लिबास पहनेंगी बारीक कि नंगी नजर आएंगी,
اور لوگ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کریں گے، تو یہ بھی تو حضور نے خبر دی ہے، تو اس خبر کو ہم سچا کرنا شروع کر دیں کہ جی حضور نے بتا دیا تھا کہ قیامت کے قریب یہ ہو جائے گا، لہذا ہمیں ننگا لباس پہننا چاہیے، ماں باپ کی نافرمانی کرنی چاہیے، یہ مطلب ہے اس کا؟ تو بھائیوں اسی طریقے سے یہ غیبی خبر تھی کہ میری امت فرقوں میں بٹ جائے گی، یعنی تم نہ فرقے بنانا، یہ غیبی خبر ہے، جیسا کہ یہ خبر ہے کہ عورتیں ننگا لباس پہنیں گی، اس طرح یہ بھی خبر ہے، ورنہ قرآن میں واضح آ گیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقہ واریت میں مت بٹو۔ پھر کہتے ہیں جی مسلم لفظ جو ہے یہ جی صفت کے طور پر آیا ہے، تو قرآن میں ایک جگہ ایسی ہے جہاں مسلم کا لفظ صفت نہیں نام اسم کے طور پر آیا ہے، نیم کے طور پر، اور وہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 78 آخری آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ملت ابیکم ابراہیم، اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو، ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، جنہوں نے تمہارے اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل ہونے سے بہت پہلے تمہارا نام مسلم رکھا تھا، اور اس کتاب میں بھی اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھ دیا، اللہ نے انڈورس کر دیا، وفی ھذا، اور اس کتاب میں ہوا سماکم المسلمین، تمہارا اسم مسلم، اب اس کی کوئی تعویل، یہاں صفت نہیں ہے، یہاں ہے مسلم کہلوایا جائے۔ اور آپ احادیث بھی پڑھ کے دیکھیں، بخاری اور مسلم میں، قرآن و سنت کے اندر تو ٹرم ہی مسلم اور مومن ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، ہر مسلم پر ہفتے میں ایک دن غسل کرنا واجب ہے، جس میں وہ اپنے جسم کی میل دھوئے، ہفتے میں ایک دن، اور اس میں سنت ہے جمعے والے دن۔ تو وہاں الفاظ ہے مسلم، بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ نہیں کہا، فرمایا مسلم، قرآن اور حدیث کی ٹرم ہے مسلم مؤمن۔ اچھا اب یہ باتیں کرنے شروع کریں گے، ان کے پاس ایک اور پھر ہتھیار آ جاتا ہے، اور یہ تو جماعت المسلمین کی دعوت دے رہے ہیں، یہ مولوی ایسے زہریلے الفاظ استعمال کرتے ہیں، جماعت المسلمین یہ دعوت دے سکتی ہے؟ وہ تو تکفیری پارٹی ہے، وہ تو اہل قبلہ اور اہل کلمہ کو کافر کہتے ہیں، ہم تو ان کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں کہ وہ ایک صحیح نام صحیح سٹانس کے اوپر غلط طریقے پر چل رہے ہیں۔ ہم تو تکفیر کی مذمت کرتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں صحابہ نے خوارج کی تکفیر نہیں کی ہے، تو یہ زہریلے الفاظ ہیں، بالکل وہی بات، کوئی توحید کی بات کرے تو کہہ دو یہ وہابی ہے، کوئی اہل بیت کی بات کرے کہہ دو یہ رافضی ہو گیا، یہ تو شیعہ ہو گیا، کوئی صحابہ کی بات کر لے اس کو کوئی یہ دیوبندی ہے، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت کی بات کر دے تو اس کو کہہ دو کہ جناب یہ تو بریلوی ہے، اور کوئی کہ یہ کتاب و سنت کے منہج پر ہم کسی بڑے سے بڑے بزرگ کی کسی بات کو حق نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں یہ تو وہابی ہے، یہ تو اہل حدیث ہے۔ بس یہ زہریلے الفاظ سکھا دیے مولویوں نے، ایک دوسرے کو کہتے رہو تاکہ مت مار دو اس کی، یہ ہے ایسا لفظ بولو مت ماری جائے، اگلی بات ہی نہ سنے۔ جب آپ کتاب و سنت میں توحید کی دعوت پیش کرے اور ایک بندہ کہہ دے آپ وہابی ہیں، تو آپ کی بات کس نے سننی ہے؟ بات ماری جائے گی۔ اللہ بل وہ آیت سن لیجئے، سخت ترین آیت قرآن پاک میں فرقہ واریت کے حوالے سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الانعام آیت نمبر 159، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، بے شک جن لوگوں نے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا، لست منہم فی شیء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق اور واسطہ ہی نہیں ہے، انما امرهم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کیجئے، ثم ینبئهم بما كانوا يفعلون، اللہ قیامت والے دن ان کے برے کرتوت ان کو بتا دے گا جو انہوں نے حرکتیں کی تھی۔ تو جو شخص فرقہ واریت کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہی نہیں ہے، والعیاذ باللہ تعالی۔ لہذا اب یہ تمام گفتگو کے بعد مجھے یہ بات کہنے میں کوئی آر نہیں، اور یہ بات میں جذبات کے ساتھ نہیں، بالکل علمی دلائل کے ساتھ علی وجہ بصیرت کہہ رہا ہوں کہ مسجدوں کے باہر ٹائٹل پر، مسجد کے دروازے پر بریلوی، دیوبندی یا اہل حدیث یا اہل تشیع لکھنا 100% بدعت ہے، 100% بدعت، بلکہ دنیا کی سب سے بڑی اگر کوئی بدعت ہے جو عقیدے میں داخل کی گئی قرآن کی مخالفت میں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وہ یہی بدعت ہے جو بڑی میٹھی پڑیا کے ساتھ ہمیں ہضم ہو گئی، جو جہاں پیدا ہوا وہ وہی خوش ہے۔ اس لیے میں بڑا ننگا جملہ بولتا ہوں کہ قادیانی صرف اس لیے کافر ہے کہ آپ کے امی ابو قادیانی نہیں ہے،
ورنہ اگر آپ کے اور میرے امی ابو قادیانی ہوتے تو ہم بڑے آسانی کے ساتھ اپنے آپ کو مسلمان اور غیر قادیانیوں کو کافر سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے جو بریلوی ہے وہ سمجھتا ہے میں ہی پورا اسلام بریلویت ہے، باقی سارے خاری. اور ایسی ایسی تقریریں کرتے ہیں لوگ، بریلوی دیوبندی اہل حدیث سارے اہل تشیع، وہ یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اسلام کے اندر یہ فرقے نہیں، پورا اسلام ان فرقوں کے اندر ہے. اور جی جنت میں صرف بریلوی جائے گا، جنت میں صرف دیوبندی یا اہل حدیث یا اہل تشیع جائے گا، باقی سارے دوسکین ہیں. بولے اعوذ باللہ تعالی. یہ مت ماری ہوئی ہے ان مولویوں نے. اور اس میں آخری بات میں کر دوں تو یہ میرا چیلنج ہے تمام علماء کو جو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارے محدثین نے اہل سنت کی یا اصحاب الحدیث کی اصطلاح استعمال کی. یہ میرا چیلنج ہے کہ دنیا کے کسی محدث نے پہلے 300 سال کے اندر، میں تو خود مانتا ہوں، میں کہتا ہوں میں اہل سنت کے منہج پر ہوں. اہل سنت فرقہ نہیں، اہل سنت کا منہج. جو امام مسلم نے مقدمے میں روایت لی ہے ابن سیرین کا قول تابعی کا کہ اہل سنت کی حدیثیں لی جائیں گی، اہل بدعت کی نہیں. لیکن ان بزرگوں کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ اہل سنت اور اہل تشیع یا یہ جو اہل حدیث یا اصحاب الحدیث لفظ یہ استعمال ہوگا ایک فرقہ بنانے کے لیے اور مسجد کے باہر لکھنے کے لیے. ان کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا، وہ ایک فکر کی بات کرتے تھے. یہ میرا چیلنج ہے کہ کسی محدث سے یہ بتائیں کہ انہوں نے کہا ہو کہ مسجد کے باہر بریلوی دیوبندی اہل حدیث لکھنا چاہیے یا اہل سنت یا اہل تشیع لکھنا چاہیے. فکر تھی، انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے یہ ہماری فکر ہے، دیٹس آل. لیکن اس کی بنیاد کے اوپر فرقے بنانا، مسجدیں الگ کر لینا، باقیوں کو کافر، گستاخ رسول، مشرک اس طرح کے فتوے لگا کے لانا کر دینا، یہ تو کسی نے نہیں کیا تھا. یہ تو ان کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ اس کا کیا انجام ہونا ہے. تو یہ تو ہوگا میرا علمی جواب. لیکن آپ کو پتا ہے کہ ایک اور جواب ہے جس کے بغیر کام نہیں چلتا. وہ کون سا جواب ہے؟ پھکی. پنجابی میں پھکی، فلسفی میں اس کو کہتے ہیں لاجیکل آنسر، اور اس کو سائنٹیفک لینگویج میں کہتے ہیں اینٹی وینم. جب کوبرا سانپ کاٹ جائے نا تو کوبرے سانپ کے زہر کا علاج صرف سانپ کے زہر سے ہو سکتا ہے، دنیا کی کوئی ویکسین اس کو ٹھیک نہیں کر سکتی. وہ کوبرے سانپ کے زہر سے ہی اینٹی وینم تیار ہوتا ہے، اس وینم کا علاج اینٹی وینم. تو یہ اینٹی وینم اب سن لیجئے کہ اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ محدثین نے یہ اہل سنت یا اہل حدیث یا یہ باقی ٹرمز انہوں نے ایز اے فرقہ استعمال کی تھی تو ان کے لیے پھکی لے جائیں. پھر انشاءاللہ اس کے بعد ان کو سمجھ آ جائے گی کہ ان محدثین کے فرشتوں کو بھی نہیں تھا پتا کہ یہ معاملہ کیا بگڑنے والا ہے. ان بیچاروں کو پتا ہوتا تو آج وہ زندہ ہوتے تو ان کو لتر مارتے کہ تم نے اس کام کو کیا سے کیا بنا دیا. وہ پھکی یہ ہے، وہ علم الکلام سے جواب یہ ہے، فلسفی سے، منطق سے، کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا قول اشعار کی شکل میں صحیح سند کے ساتھ دنیا میں تمام محدثین نے نقل کیا ہے ان کے تعارف کے اندر صحیح سند کے ساتھ اسماء الرجال کی کتابوں میں. اور امام شافعی کو پکڑ لیا، سمجھ لیں اہل سنت کی منڈ کو پکڑ لیا آپ نے. اور جی امام بخاری نے لکھا ہے کہ طائفہ منصورہ اہل حدیث ہے، ان کے استاد جو ہے وہ امام مدینی کہتے تھے کہ اہل حدیث ہے، امام ترمذی نے لکھا ہے اہل حدیث ہے، فلاں نے لکھا ہے اہل سنت ہے، فلاں نے. ان ساروں کے استاد، امام بخاری کے دادا استاد، امام ترمذی کے پردادا استاد، امام احمد بن حنبل کے استاد، اس ساروں کے رشتے میں نے گنوا دیے. امام شافعی المتوفا 204 ہجری، ان کے اشعار صحیح سند کے ساتھ اسماء الرجال کی تمام کتابوں میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو ساری دنیا میرے رافضی ہونے پر گواہ ہو جائے. کیا کہا انہوں نے؟ اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی یا شیعہ ہونا ہے تو میرے رافضی اور شیعہ ہونے پر گواہ ہو جاؤ، میں شیعہ ہوں. پھر اگر اہل بیت سے محبت کا نام تم یہ رکھتے ہو تو کیا مطلب ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ میرا فرقہ شیعہ؟ تو اگر یہ بات ہے تو ہم تو سارے امام شافعی کو مانتے ہیں، بخاری مسلم کے بنیادی راوی ہیں، امام بخاری کے پردادا استاد ہے، تو ہمیں بھی پھر لکھنا چاہیے بریلوی اور آگے لکھا جائے رافضی شیعہ، کیونکہ امام شافعی کے ماننے والے ہیں نا، ہم عقیدوں میں تو ماننے والے ہیں، فقہ کے اختلاف اپنی جگہ. تو کہیں گے نہیں 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 نہیں، امام شافعی نے ایک فکر کی بات کی تھی کہ اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو میں رافضی ہوں. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میرا فرقہ رافضی ہے. تو بھائیو اسی طریقے سے محدثین نے فکر کے طور پر کہا اہل سنت یا اہل حدیث، انہوں نے کہیں نہیں کہا کہ اس کو مسجدوں کے باہر لکھا جائے. ورنہ اگر کسی نے لکھنا ہے تو جو امام بخاری کو، امام ترمذی کو، امام احمد بن حنبل کو ماننے والا ہے وہ ان کے سب سے بڑے استاد امام شافعی جو اہل سنت کے سب سے بڑے استادوں میں سے ایک استاد اور محدث ہے، ان کے کہنے پر پھر اپنی مسجدوں میں لکھیں رافضی.
ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، رافضی اہل حدیث، رافضی بریلوی اور رافضی دیوبندی، تو پھر یہ سارے بیک فوٹ پہ چلے جائیں گے. تو اس پہ میں کہتا ہوں امام شافعی اگر آج زندہ ہوتے تو میں اس میں بات کرتا کہ فکر کے طور پر اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو میں رافضی ہوں، اگر صحابہ کی محبت کا نام دیوبندی ہونا ہے تو میں دیوبندی ہوں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت کا نام بریلویت ہے اگر غلو کے درجے میں نہ ہو تو میں بریلوی ہوں، اگر سیدنا ابوبکر عمر عثمان اور سیدہ عائشہ طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہم اجمعین کی شان بیان کرنا ناسبی ہونا ہے تو میں ناسبی ہوں، اور اگر کتاب و سنت کو سلف کے منہج پر ماننا اور اس کے مقابلے پر کسی بڑے سے بڑے امام کی بات کو، امام کی رسپیکٹ اپنی جگہ، لیکن اس کی بات کو کتاب و سنت کے مقابلے پر قبول نہ کرنا اور کتاب و سنت اور اجماع کو برتری دینا، اس کا نام اہل حدیث ہونا ہے. میں اہل حدیث ہوں. لیکن یہ ساری چیزیں فکر کے طور پر، جسٹ فکر، مسجدوں میں نہیں لکھا جائے گا، بس ایک بتایا جائے گا فکر کے طور پر، جسٹ ایک. تو جب براڈر سینس میں بات ہوگی تو مسلم الحمدللہ ہم یہی ہیں، اسی پہ ہمیں فخر محسوس کرنا چاہیے.